बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जुमे की नमाज का मुकम्मल तरीका, सुन्नतें, फ़राइज़ वगैरह वगैरह पूरी डिटेल्स आपको इस वीडियो में हासिल हो जाएगी, मिल जाएगी। मैं हदीसों को सामने रखते हुए ये बयान आपके सामने पेश कर रहा हूँ। अगर आप हदीस देखना चाहें इस बारे में जो मैं जुमे की रकात वगैरह पे ऊपर जो अभी बहस करूँगा, जैसा कि आप नमाज अहले सुन्नत वल जमात उठाकर देखें, नमाज अहनाफ उठाकर देखें, मसनून नमाज उठाकर देखें, नमाज पैगंबर उठाकर देखें, पूरी डिटेल्स मिलेगी, पूरी तफसीलात। अब आइए, सबसे पहली बात, जुमे की नमाज का वही टाइम है, वही वक्त है जो जोहर की नमाज का है। जब तक जोहर की नमाज का टाइम शुरू नहीं होता है, यानी जवाल का वक्त नहीं होता है, तब तक जो है जुमे की नमाज का टाइम शुरू नहीं होता है। और ऐसे ही खत्म, आखिरी वक्त कब तक है? जुमे का आखिरी वक्त वही है जो जोहर की नमाज का आखिरी वक्त है। यानी जैसे ही असर की नमाज का टाइम शुरू हो जाता है, जोहर की नमाज का टाइम खत्म हो जाता है। बस ऐसे ही जुमे की नमाज में भी यही होता है। मेरी तबीयत दुरुस्त नहीं है, मेरी तबीयत सख्त खराब है, उसके बावजूद भी मैं ये चंद बातें आपके सामने पेश कर रहा हूं। अब आइए, ये तो जुमे के वक्त की बात थी। जुमे की कुल रकातें टोटल 14 रकातें हैं। अब कितनी रकातों का पढ़ना जरूरी है वो भी समझ लीजिए। सबसे पहले आपको 4 रकात नमाज पढ़नी है, और ये 4 रकात सुन्नत मुअक्कदा है जिनका पढ़ना जरूरी है। और जुमे की नमाज मर्दों के लिए है, औरतों के लिए जुमा नहीं है। औरतों पे जुमा जरूरी नहीं है, ये मर्दों के बारे में। और कहां जुमा है, कहां नहीं है, कहां पढ़ सकते हैं, कहां नहीं पढ़ सकते, ये एक मुस्तकिल तफसील, बहुत लंबी तफसील, इसलिए इसको यहां भी छोड़ रहा हूं। ठीक है, तो 14 रकात कुल हैं। सबसे पहले 4 रकात नमाज पढ़ेंगे, इसका पढ़ना जरूरी है, बगैर सख्त मजबूरी के आप छोड़ नहीं सकते। हां, अगर आप उस वक्त पहुंच रहे हैं इमाम खुतबा दे रहा है तो आप ये सुन्नत नहीं पढ़ सकते, या फिर आप ऐसे वक्त में पढ़ रहे हैं कि जमात खड़ी हो चुकी है, अब क्या करेंगे? अब तो पढ़ नहीं पाएंगे। ऐसे वक्त में आप मस्जिद में पहुंच रहे हैं, या इतना वक्त में पहुंच रहे हैं कि 2 मिनट 3 मिनट है जमात के शुरू होने में या खुतबे के शुरू होने में, अब अगर पढ़ेंगे तो फिर बीच में खुतबा शुरू हो जाएगा। ऐसे मौके पे इन 4 रकातों को छोड़ दीजिएगा, जुमे की नमाज के बाद इस 4 रकात को पढ़िएगा। अब ये जो पढ़िएगा आपको इख्तियार है, आप चाहें तो बिल्कुल आखिर में ये 4 रकात पढ़ें, या चाहें तो जुमे में 2 रकात जो पढ़ते हैं जमात से इमाम के साथ, उसके फौरन बाद भी इसको पढ़ सकते हैं। दोनों तरह जायज है। ठीक है, अब आइए, ये तो 4 रकात थी। सबसे पहले 4 रकात पढ़ना जरूरी है। उसके बाद ये सुन्नत है, सुन्नत मुअक्कदा। उसके बाद इमाम साहब के साथ 2 रकात नमाज पढ़ेंगे, फर्ज नमाज। लोग कहते हैं कि जुमे की नमाज वाजिब है, वाजिब नहीं है, जुमे की नमाज फर्ज है। इसीलिए जुमे की नमाज में अगर आप इरादा कर रहे हैं, नियत कर रहे हैं, तो फर्ज की नियत करेंगे। अभी नियत का तरीका बताऊंगा आपको। तो उसके बाद 2 रकात इमाम के साथ पढ़ेंगे। अब इमाम के साथ कैसे पढ़ेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूं। इमाम के साथ जो पढ़ेंगे, इमाम जब अल्लाह अकबर कह के खड़ा हो जाएगा, देखिए सबसे पहले खुतबा होता है, इसीलिए खुतबे में जरूर हाजिर होइए। खुतबा 2 रकात के कायम मकाम है, इसीलिए खुतबा अगर छूट जाए तो समझिए कि 2 रकात का सवाब आपके हाथ से निकल गया। जब खुतबा शुरू हो जाता है तो फिर समझिए कि जुमे में जो असल रूहानियत है, जो सवाब, असल मगज है, वो मगज आप खो चुके हैं। तब भी अगर खुतबा छूट जाए, सिर्फ आके आप जुमे की नमाज में शामिल होते हैं, तब भी जुमे की नमाज आपकी हो जाएगी। लेकिन जुमे के में जो असल मगज था, जो असल सवाब था, वो सवाब भी आपके हाथ से निकल चुका है। फरिश्ते जब खुतबा शुरू होता है तो रजिस्टर बंद कर देते हैं। सोचिएगा कितनी बड़ी महरूमी आपसे हो गई। अगर आप पहले आ जाते खुतबा से पहले तो रजिस्टर में आपका नाम चढ़ जाता। तो अब जो है खुतबा शुरू हो जाए तो आप सुन्नत नहीं पढ़ सकते। और उसके बाद खुतबे के वक्त बैठने का तरीका क्या है? आपके लिए जो आसानी है वैसे बैठ सकते हैं, वरना जैसे आप अत्तहियात में बैठते हैं वैसे ही बैठिए, तो ये बेहतर तरीका है। वरना अगर कोई मोटा ताजा आदमी है, सही से नहीं बैठ पाता है, वो उसको जिस तरह आसानी है वो उस तरह बैठ सकता है। वरना कोशिश ये करें कि जिस तरह आप अत्तहियात में, तशहुद में बैठते हैं, उसी तरह बैठने की कोशिश करें। और चेहरा इमाम की तरफ मत करें, इमाम की तरफ नहीं करना है आपको, चेहरा किबले की तरफ करना है। हाँ, किबले की तरफ चेहरा करके बैठेंगे, लेकिन हाँ देखेंगे इमाम की तरफ, यानी आपका धड़, आपका रुख
قبلے کی طرف ہوگا، لیکن چہرہ آپ دیکھتے رہیں گے امام کو. امام خطبہ دے گا، آپ اس کو دیکھتے رہیے. ٹھیک ہے، امام کو دیکھنا ہے خطبے کے وقت. ایک ایک آدمی ہوتے ہیں نیچے منہ کر کے بیٹھے رہتے ہیں، خطبے کے وقت امام کو دیکھنا چاہیے. اب اس کے بعد نیچا منہ بھی کر سکتے ہیں، جائز ہے، لیکن دیکھنا چاہیے امام کو، کیونکہ کیا بیان کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں ایک الگ بات ہے. اب اس کے بعد یہ سمجھیے کہ جب امام خطبہ دے چکے ہوں گے، اس کے بعد آپ نماز شروع کریں گے. آپ امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں، جمعہ تو بغیر امام کے ہو ہی نہیں سکتا، تو لہٰذا آپ ارادہ کیا کریں گے؟ میں 2 رکعت فرض نماز امام کے پیچھے جمعہ کی پڑھ رہا ہوں، میرا رخ کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر کہہ کر نماز میں باندھ لیجئے گا ہاتھ. اور یاد رکھیے اگر آپ امام ہیں تو کہیے گا میں 2 رکعت جمعے کی فرض نماز پڑھا رہا ہوں، مقتدیہ تو امام کے پیچھے پڑھ رہا ہوں، امام ہے تو پڑھا رہا ہوں، میرا رخ کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر. یہ زبانی اگر آپ کہنا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں، ورنہ نیت زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے. ان الفاظوں کا ادا کرنا سنت نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، کوئی واجب نہیں ہے. کرنا چاہیں گے تو کہہ سکتے ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے. ضروری کیا ہے؟ دل میں ارادہ کرنا جمعے کی نماز پڑھ رہا ہوں. آپ کا آنے کا مقصد یہی تھا جمعے کی نماز پڑھوں گا، تو بس دل میں وہی سوچ ہے تو آپ کی نماز ہو گئی. زبان سے ادا کرنا کوئی ضروری نہیں ہے. اب اس کے بعد یہ سمجھیے کہ یہ تو نماز شروع ہو جائے گی. اب جو نماز شروع ہوگی، امام صاحب اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لیں گے، آپ بھی ہاتھ باندھیں گے، لیکن ہاں اتنا خیال رہے امام سے پہلے جیسے آپ اللہ اکبر نہ کہیں. اگر امام کا اللہ اکبر ختم ہونے سے پہلے آپ کا اللہ اکبر ختم ہو جاتا ہے، تکبیر تحریمہ شروع میں نماز میں جو اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کرتے ہیں، تو پھر آپ کی نماز ہی نہیں ہوگی. اسی لیے یہ خیال رکھیں امام کے تھوڑے بات میں تھوڑے پیچھے تکبیر کہتے رہیں. دوسرے تکبیرات میں آگے بڑھیں گے تو مکروہ ہے، نماز ہو جائے گی، لیکن تکبیر تحریمہ میں شروع کی تکبیر میں اگر آپ آگے بڑھ جاتے ہیں امام سے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اس کے بعد اب امام بھی ثنا پڑھے گا، آپ بھی ثنا پڑھیں گے. اس کے بعد امام صاحب قرات شروع کریں گے. امام صاحب کیا کریں گے؟ ثنا پڑھنے کے بعد آہستہ سے ثنا پڑھیں گے، آپ بھی آہستہ ثنا پڑھیے گا. امام آہستہ سے ثنا پڑھنے کے بعد پھر آہستہ سے اعوذ باللہ پڑھیں گے، پھر بسم اللہ پڑھیں گے، اس کے بعد پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے. آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے، صرف جو ہے آپ ثنا پڑھ کر خاموش رہیں گے، چپ چاپ رہیں گے، کچھ نہیں پڑھیں گے. آپ اعوذ باللہ بسم اللہ کچھ نہیں، صرف ثنا پڑھ کے چپ رہیں گے. ہاں ثنا پڑھ رہے تھے امام صاحب، سورہ فاتحہ شروع کر دیتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، بس ثنا جہاں تک پڑھے ہوئے تھے وہیں سے چھوڑ دیجئے، وہیں سے ختم کر دیجئے، اب چپ ہو جائیے. ٹھیک ہے. اس کے بعد امام صاحب پھر جو ہے جب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہیں گے پھر آمین کہیں گے. امام صاحب سورہ فاتحہ زور سے پڑھیں گے تو آپ چپ چاپ سنتے رہیں گے. جب جو ہے آمین کہنے کی باری آئے گی تو امام صاحب آمین کہیں گے، آپ بھی آمین کہیں گے، لیکن آہستہ سے، زور سے نہیں. پھر اس کے بعد امام صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم آہستہ پڑھیں گے، پھر اس کے بعد زور سے اب قرات شروع کریں گے. پھر کیا؟ سورہ ملائیں گے، کوئی سی بھی سورہ ملا سکتے ہیں، کوئی دقت نہیں. آپ چپ چاپ رہیں گے. رکوع میں جائیں گے امام صاحب، آپ بھی رکوع سے اٹھیں گے، رکوع میں تسبیحات پڑھیں گے. اگر دو تسبیح پڑھے ہوئے تھے امام صاحب اٹھ جاتے ہیں، وہیں سے اٹھ جائیے. 3 تسبیح پڑھے ہوئے تھے امام صاحب اٹھ جاتے ہیں، اٹھ جائیے. 5 تسبیح کی جگہ 4 تسبیح آپ پڑھے ہوئے تھے امام صاحب سمی اللہ لمن حمیدہ کہہ رہے ہیں، چھوڑ دیجئے، 4 تسبیح پہ چھوڑ کے اٹھ جائیے، کوئی دقت نہیں. تو اس طرح کر کے رکوع سے اٹھ جائیں گے. رکوع میں جب آپ کھڑے ہو جائیں گے تو کھڑے ہونے کے بعد امام تو جو ہے سمی اللہ لمن حمیدہ کہے گا، آپ کہیں گے ربنا لک الحمد. ایک حدیث میں واو کا لفظ بھی ہے، ربنا ولک الحمد، یہ بھی کہہ سکتے ہیں واو کے ساتھ، دونوں طرح جائز ہے. اور امام کو چاہیے کہ امام سمی اللہ لمن حمیدہ کہنے کے بعد وہ بھی ربنا لک الحمد کہے. یہ ضروری نہیں ہے، بہتر طریقہ بتا رہا ہوں، افضل طریقہ وہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اس کے بعد پھر رکوع سے سجدے کو جائیں گے. سجدے میں اسی طرح جس طرح جاتے ہیں تکبیرات کہتے ہوئے. آپ بھی ایسا ہوتا ہے کہ امام صاحب تکبیر کہہ کے چلے جاتے ہیں، آپ چپ چاپ چلے جاتے ہیں، نماز تو ہو جائے گی لیکن آپ کو بھی تکبیر کہتے ہوئے آہستہ سے دل ہی دل میں اللہ اکبر کہتے ہوئے جانا ہے آپ کو بھی. اس کے بعد 2 سجدے ہوں گے، دونوں سجدے کے بعد کھڑے ہو جائیں گے امام صاحب. پہلی رکعت مکمل. دوسری رکعت میں آپ کو کچھ نہیں، چپ چاپ رہنا ہے. ویسے ہی ہاں جو چپ چاپ رہنا ہے یہاں رہنا ہے، کھڑے ہونے میں، قرات میں، لیکن رکوع میں تسبیح آپ پڑھیں گے، سجدے میں جو تسبیح ہے وہ پڑھیں گے، تکبیرات کہیں گے، لیکن قرات نہیں کریں گے، کیونکہ ایک دلائل کی بات ہے، بہر کے اس کو چھوڑ رہا ہوں. تو اب دوسری رکعت میں پھر چپ چاپ رہیں گے، آپ کچھ نہیں پڑھیں گے، ثنا وغیرہ نہیں، بسم اللہ اعوذ باللہ کچھ نہیں. امام صاحب آہستہ سے کھڑے ہونے کے بعد آہستہ سے بسم اللہ پڑھیں گے، اعوذ باللہ نہیں، اب بسم اللہ. اس کے بعد پھر زور سے شروع کریں گے الحمدللہ رب العالمین
اب اس کے بعد سورہ فاتحہ مکمل، پھر وہی آمین، پھر اسی طرح جو ہے سورہ وغیرہ پڑھیں گے، پھر وہی کریں گے، اس کے بعد پھر رکوع، پھر سجدہ، اس طرح کر کے بیٹھیں گے دوسری رکعت میں، کیونکہ 2 رکعت نماز ہے۔ اب دوسری رکعت میں جو بیٹھیں گے، دوسری رکعت میں بیٹھنے کے بعد آپ بھی اتحیات پڑھیں گے، امام صاحب بھی اتحیات پڑھیں گے، پھر اس کے بعد آپ درود شریف پڑھیے گا، درود ابراہیمی یاد ہو تو وہ پڑھیے، امام صاحب بھی وہی پڑھیں گے، پھر دعائے معصورہ اور کوئی دعا آپ کو یاد ہے وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اس طرح کر کے پھر امام صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہوئے دائنی طرف سلام پھیریں گے، پھر بائیں طرف آپ بھی سلام پھیریں گے۔ اگر آپ کی دعا ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی، امام صاحب سلام پھیر دیتے ہیں تو آپ وہیں سے چھوڑ دیجئے، سلام پھیر دیجئے امام کے ساتھ، امام سے پہلے سلام مت پھیریے، امام کے پیچھے پیچھے سلام پھیریے، پھر ادھر پھیریے۔ سلام پھیرنے کا کیا طریقہ، پوری تفصیل ہے، ڈیٹیلز، ایک ویڈیو میری ہے، یوٹیوب پہ سرچ کریں سلام پھیرنے کا طریقہ، نماز میں سلام پھیرنے کا طریقہ بائے یم عربی دینی معلومات، ویڈیو میری آ جائے گی، دیکھ سکتے ہیں آپ اس کو۔ اس کے بعد سلام پھیرنے کے بعد دعائیں وغیرہ ہوگی، اس طرح کر کے عام طور پہ جیسے ہوتا ہے ویسے ہی۔ اب جمعے کی نماز آپ کی مکمل ہو گئی، اس کے بعد آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ تو 4 رکعت جو ہے سنت نماز، اس میں نیت کیسے کریں گے، ویسے ہی وہاں تو امام نہیں، آپ خود پڑھ رہے ہیں تو نیت اس طرح کریں گے کہ میں جمعے کی 4 رکعت سنت نماز پڑھ رہا ہوں، اللہ اکبر کہہ کے بس پڑھیے، اپنا قبلے کی طرف رخ ہے، دل میں ارادہ کر سکتے ہیں اس طرح۔ اور یاد رکھیے گا کچھ جگہ ایسا ہوتا ہے جمعے کی نماز کے بعد پھر ظہر کی نماز پڑھاتے ہیں، بالکل غلط ہے، جائز نہیں ہے، ناجائز ہے ایسا کرنا، بالکل غلط ہے، یاد رکھیے گا، آج کے دور کی بات کر رہا ہوں۔ اس طرح کا کرنا، جمعے کے دن جمعے کی نماز پڑھیں گے پھر ظہر کی نماز پڑھتے ہیں، بالکل غلط ہے، احتیاط الظہر نام رکھا جاتا ہے اس کا، بالکل بدعت ہے، جائز نہیں ہے، یاد رکھیے گا۔ اسی لیے ظہر ہے تو ظہر آپ پہ ضروری ہے تو ظہر پڑھیے، ورنہ اگر آپ پہ ظہر نہیں ہے، جمعہ وہاں ہے تو جمعہ ضرور پڑھیے۔ تو یہ کریے گا، ایک لمبی بات ہے بہرکیف۔ اس کے بعد 4 رکعت اور 2 رکعت، 6 رکعت ہو گئی۔ اس کے بعد پھر آپ جو ہے جمعے کی نماز کے بعد 4 رکعت پھر سے سنت پڑھیے گا، اور یہ سنت موقدہ ہے، اس کا پڑھنا ضروری ہے، ویسے ہی جیسے پہلے 4 رکعت تھے ویسے ہی بالکل یہ 4 رکعت ضروری ہے۔ اب اس میں 4 رکعت جب ہو جائے گی تو کتنے ہو گیا، 6 4 10 رکعت۔ پھر اس کے بعد 2 رکعت سنت ہے، یہ بھی سنت موقدہ پڑھنا ضروری ہے، تو کتنا ہو گیا 12۔ لوگ کہتے ہیں کہ 4 رکعت پڑھ کے بھاگ جاتے ہیں، 2 رکعت چھوڑ دیتے ہیں، یہ 2 رکعت بھی ضروری ہے۔ میری ایک ویڈیو تفصیل دلائل سے موجود ہے، اور میں نے پہلے بھی کتابوں کا حوالے دیے ہیں، ان کتابوں سے آپ رجوع کر سکتے ہیں، تفصیلات مل جائیں گی۔ تو یہ جو بعد میں 4 رکعت کے بعد پھر 2 رکعت ہے، یہ بھی ضروری ہے، لہٰذا 12 رکعت۔ اس کے بعد پھر 2 رکعت نفل ہے، آپ پڑھنا چاہیں گے تو ثواب ملے گا، نہیں پڑھیں گے تو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن پڑھنا چاہیے کیونکہ 14 رکعت ہے۔ تو اس طرح کر کے 14 رکعت جمعے کی نماز آپ کی مکمل ہو جائے گی۔ یہ چند ضروری باتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، اور بھی اس میں تفصیلات ہیں، میں اسے چھوڑ رہا ہوں۔ یاد رکھیے گا جو آپ سنت نمازیں پڑھیں گے، سنت نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ بھی پڑھیں گے اور سورہ بھی ملائیں گے، ہر رکعت میں ضروری ہے۔ فرض نماز کا مسئلہ ذرا الگ ہے، ٹھیک ہے، فرض نماز کے بارے میں دوسری بات کروں گا، لیکن یہاں پر میں جو سنت نمازیں اس کے بارے میں بتا رہا ہوں، چاہے وہ ظہر کی سنت ہو، جمعہ کی سنت ہو، یا کوئی اور سنت ہو۔ بہرکیف اللہ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے، میرے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے صحت دے، کیونکہ بہت زور سے روکے رکھا ہوں، کیونکہ اندر سے طبیعت بہت ناساز ہے، بہت خراب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو شریعت پہ عمل کرنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔